नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरा सहाबा के सिलसिले में हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने उनका डिटेल तारुफ जो है उसके बारे में पढ़ा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 586 में पैदा हुए और जब आपने इस्लाम एक्सेप्ट किया तो 616 था। 616 ईस्वी में आपने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के फैलाव में बहुत क्रूशल रोल प्ले किया। आज हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या ख़ास किरदार था, उन पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें थीं जिनकी वजह से मुसलमान इस मकाम तक पहुँचे। और उनकी सिंपल एंड हम्बल लाइफ तो बहुत ही फेमस है कि इतने बड़े मकाम और मर्तबे पर होते हुए भी किस तरह सादगी से उन्होंने ज़िंदगी बसर की। खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशीर ख़ास थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु शायद ही कोई ऐसा मामला होता जिस पर आपसे मशवरा ना करते, वरना हर मामले में खलीफ़ा अव्वल ने आपसे मशवरा लिया। खलीफ़ा बनते ही सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा उनके हल के लिए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके दस्ते रास्त बने और हमेशा उन्हें मुखलिसाना मशवरे देते रहे जो कि दूरअंदेशी पर मबनी होते और उनके बहुत पॉजिटिव और अच्छे रिज़ल्ट्स आते। खलीफ़ा अव्वल सैयदना अबू बकर ने आपके सपोर्ट अदालत का महकमा कर रखा था क्योंकि उन्हें सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इंसाफ परवरी, गैर जानिबदारी, बसीरत, फ़रासत, तफ़क्कुह फ़िद्दीन पर एतमाद था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा क्या है कि उन्होंने दलाइल देकर पुरज़ोर इसरार करके खलीफ़ा अव्वल को कायल किया कि कुरान पाक को जमा किया जाए और उसकी तदवीन की जाए, उसकी ज़रूरत और अहमियत पर कन्विंस किया और इस तरह पहली बार कुरान पाक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में कंपाइल हुआ, लेकिन हज़रत उमर के इसरार करने पर ये सारा काम हुआ। और ये वाक़या हम पढ़ चुके हैं कौन सी जंग के बाद हुआ था। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी वफ़ात से कबल सैयदना उमर को खलीफ़ा नामज़द करने के ख़्याल से राय आमा मालूम करने के लिए अकाबिर सहाबा से मशवरे किए। सबसे पहले हज़रत अबू बकर ने सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को बुलाकर पूछा कि उमर की काबिलियत में के बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि उमर की काबिलियत में कोई शक नहीं, लेकिन उनके मिजाज में सख्ती है। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो इसलिए कि मैं नरम था, जब ज़िम्मेदारी उन पर आ पड़ेगी तो खुद ब खुद नरम हो जाएंगे। और ये उनकी फ़हम व फरासत बाद में दुरुस्त साबित हुई। खलीफ़ा बनते ही हज़रत उमर के अंदर जो नरमी आ गई और जिस तरह वो चेंज हुए वो दुनिया ने देखा। फिर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उमर का बातिन ज़ाहिर से अच्छा है। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उस्मान से कहा कि वसीयत लिखें और वसीयत लिखवानी शुरू की। अभी वसीयत के अल्फाज लिखवा ही रहे थे कि हज़रत अबू बकर को गश आ गया
اور بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا عثمان نے یہ دیکھ کر خود ہی لکھ دیا کہ میں عمر کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ارادہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے سیدنا عثمان سے کہا، جو لکھا ہے پڑھ کر سناؤ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تو اللہ اکبر پکار اٹھے اور فرمایا، اللہ تم کو جزائے خیر دے، یعنی کہ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے کہ انہوں نے درست بات لکھی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ مجمع عام میں یہ وصیت پڑھ کے سنائی جائے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ عمر کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پر اثر اور مفید نصیحتیں کی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ دوم مقرر کر دیا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فراست اور فہم کا قائل ہونا پڑتا ہے کہ واقعی ان کے کہنے کے مطابق خلیفہ بنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی نرمی میں بدل گئی اور اسلامی حکومت کو ان کے عہد خلافت میں جو استحکام ملا وہ قابل تعریف ہے۔ ایز اے کیلف انہوں نے لوگوں کو فرسٹ ٹائم جب ایڈریس کیا، پہلا خطبہ دیا، وہ خطبہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور اس میں بہت زبردست طریقے سے انہوں نے خطاب کیا، ایک جامع اور بلیغ خطبہ ہے۔ خطبہ دینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر کی تیسری سیڑھی پر کھڑے ہوئے، کیونکہ پہلی سیڑھی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے دوسری سیڑھی منتخب کی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی سیڑھی بھی اور دوسری بھی ادب کی وجہ سے چھوڑ دی اور تیسری سیڑھی پر سٹینڈ کیا۔ انہوں نے تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور خطبہ کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور پھر آخرت کا تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا، لوگو اب تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے شانوں پر رکھ دی گئی ہے۔ دراصل یہ میری تمہارے ذریعے اور تمہاری میرے ذریعے آزمائش ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری سختی اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بدستور قائم ہے جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے رہے۔ یعنی کہ لوگوں کو بالکل صحیح بات بتا رہے ہیں، ان کا کنسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں کہ دس از اے ٹیسٹ، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، میرا ٹیسٹ ہے کہ میں تم لوگوں کا خلیفہ بن گیا ہوں، اور تم لوگوں کا ٹیسٹ ہے کہ تم لوگوں نے ایز اے کیلف خلیفہ کے طور پہ میری اطاعت کرنی ہے اور میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو ہم دونوں کی آزمائش ہے۔ اور پھر واضح کیا کہ تمام لوگوں کے لیے میری سختی نرمی میں بدل گئی ہے سوائے ظالم کے، جو ظلم کرے گا اس کے لیے میں سخت ہوں، باقی سب کے لیے میں نرم ہوں۔ اگر کوئی کسی پر ظلم یا زیادتی کرے گا تو میں اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا رخسار زمین پر نہ لگا دوں۔ پھر فرمایا، لوگوں مجھ پر تمہارے چند حقوق ہیں جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یعنی کہ لوگوں کے حقوق ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے رائٹس ہیں جو میں تم پر بیان کرتا ہوں۔ اچھا، پھر حقوق کیا بیان کیے؟ فرماتے ہیں، اپنے یہ حقوق مجھ سے حاصل کر لو۔ مجھ پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق لے کر جائے۔ مجھ پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے خراج اور اس غنیمت میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں کوئی چیز ناحق نہ لو۔ مجھ پر تمہارا حق یہ بھی ہے کہ میں تمہارے وظائف میں اضافہ کروں اور تمہاری سرحدوں کو مضبوط کروں اور تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں، تمہیں گھر واپس آنے سے نہ روکوں، اور جب تم جنگ پر جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی نگرانی کروں۔ یعنی کہ لوگوں کو ان کے رائٹس بتا رہے ہیں کہ اب تم میرے پاس آؤ تو اپنا حق لے کر جانا۔ تو یہاں پر اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں کوئی پاور ملتی ہے
جہاں ہم کسی اہم پوزیشن پر پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہم اپنے امپلائیز کو، اپنے سبارڈینیٹس کو کہ تمہاری اتنی انکریمنٹ بنے گی، تمہاری اتنی چھٹیاں ہیں، تمہیں اتنا پروموشن اتنے عرصے کے بعد ملے گی، یا اگر ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں تو ہم اپنے گھریلو ملازمین کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہوؤں کو کیا ہم ان کے رائٹس بتاتے ہیں؟ جیسا سسٹم چل رہا ہے ویسا چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سب سے خوبصورت پارٹ ہے کہ پہلے انہوں نے لوگوں کو رائٹ بتائے کہ یہ آپ لوگوں کے رائٹس ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے درگزر کر کے میرا ہاتھ بٹاؤ، نیکی کے احکامات کی تعمیل کروانے اور برائی سے روکنے میں میری مدد کرو، اور تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو، میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ اب یہ سیکنڈ پارٹ، یہ کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور میں ایز اے ہیومن بینگ کوئی مسٹیک کرتا ہوں تو درگزر کرنا، اور نیکی کے احکامات کی تعمیل کروانے میں، برائی سے روکنے میں میری مدد کرنا، یعنی لوگوں کو اپنا ساتھی بنا رہے ہیں۔ اور جو اللہ نے میرے سپرد نصیحتیں کی ہیں، ان جو سپرد کی ہیں خدمات، ان کے متعلق مجھے نصیحت کرنا، یعنی مشورہ بھی دے سکتے ہو، مجھے کچھ کہہ بھی سکتے ہو، میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ تو اس جامع اور کمپریہنسو خطبے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ خلیفہ وہ نہیں ہوتا جو جابر اور عامر ہو، بلکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کا پابند ہوتا ہے اور رایا کو جواب دہ ہوتا ہے۔ ادنا سے ادنا مسلمان بھی خلیفہ کی جواب طلبی کر سکتا ہے۔ اس خطبے سے ان لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو گئے جو سیدنا عمر کی سخت گیر طبیعت سے خوف زدہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نہ صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا سکھایا بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ انہوں نے سٹارٹ ہی اس سے کیا کہ تمہارے رائٹس ہیں وہ لینا مجھ سے، لے کے جانا۔ تو انہوں نے اپنے حقوق کیسے لینے ہیں اس کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس عقل مندی اور عادلانہ سلوک کی یقین دہانی کے باعث لوگ ان کے معاون اور مددگار بن گئے، اور خلافت کی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت آسان ہو گیا، سہل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دور شروع ہوتا ہے جس کے بارے میں سن کے پڑھ کے آج بھی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے اسلامی لشکر نے اتنی بڑی بڑی سپر پاورز کا مقابلہ کیا، اتنے کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی۔ فتوحات کی ابتدا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی ہو چکی تھی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں فتوحات کے دروازے مزید کھلتے چلے گئے۔ بہت وسعت آئی، اسلامی لشکر نے ہر جگہ نہایت جرأت مندی اور بہادری سے اسلامی جھنڈا لہرایا، اور اس دوران کہیں بھی ظلم اور زیادتی نہیں کی گئی۔ جیسے ہسٹری میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں، چنگیز خان، ہلاکو خان، جہاں سے گزرتے تھے ویرانی اور تباہی پھیل جاتی تھی، اور مسلمان جہاں پہ گئے انہوں نے امن امان قائم کیا اور مثال قائم کر دی کہ جس علاقے کو فتح کیا جاتا ہے تو مفتوح قوم کے ساتھ سلوک کیسا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اسلامی لشکر نے اخلاق کی بلند مثالیں قائم کی، ایسی کہ لوگ خود بخود مسلمان ہونے لگے۔ اور اس دور میں اس قدر فتوحات ہوئیں کہ ایران، شام، مصر وغیرہ سب میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور اسلامی لشکر مکران کو فتح کرتا ہوا سندھ تک پہنچ گیا۔ اس طرح عہد فاروقی میں اسلامی حکومت کا کل رقبہ 22,51,030 مربع میل تک پہنچ گیا۔ 22 لاکھ مربع میل، مربع میل کیا ہوتا ہے؟ اسکوائر۔ 22 لاکھ ادھر، 22 لاکھ ادھر، 22,50,000 میل، میل کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے، اور ادھر اتنی ایکسپینڈ ہو گئی ماشاءاللہ۔
اسلامی سلطنت. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک میں؟ سورہ صف آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر، دوسرے تمام دین جو ہیں ان پر غالب فرما دے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہی گزرے. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجاہدین کو جب روانہ کرتے تھے تو وہ یہ کانسیپٹ ان کا کلیئر کرتے تھے کہ ہمارا جنگ کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، اور ان میں ایمان کی روح بیدار کرتے، مجاہدین کی تربیت فرماتے، ان کو نصیحتیں کرتے، ان کو وطن پرستی سے آزاد کر کے جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے، اور انہیں اچھی طرح بتاتے کہ ہم نے اللہ کا دین بلند کرنا ہے اور دین قائم کرنا ہے. پھر وہی کویسچن ارائز ہوتا ہے، واٹ از دین؟ دین کیا ہے؟ دین انفرادی اور اجتماعی طریقہ زندگی ہے جو بدلے پر قائم ہو، یعنی کہ جس کی جزا یا سزا ہو. اچھا کام کریں گے تو اچھا ریوارڈ ملے گا، برا کام کریں گے تو سزا ملے گی. لیکن چاہے کولیکٹیو سفیئر ہے چاہے آپ کا انڈیویجول ہے، دونوں میں ہی بدلہ ہوگا. یہ دین ہے. دین صرف انفرادی معاملہ نہیں ہے. انڈیویجول معاملے میں صرف ہمارا ریلیجن آتا ہے، ریلیجن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے. میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے، میں تیزی سے پڑھوں یا میں سلو پڑھوں، میں کیسی بھی پڑھوں، میں پورا کھول کے دوپٹہ لے کے پڑھوں یا میں چھوٹا سا اسکارف لپیٹ لوں، ٹھیک ہے، تو نماز ہے. ویسے پڑھنی تو ایسے چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جیسے ادا کی، لیکن پھر بھی یہ ایک پرسنل میٹر ہے. ہم خواتین اسپیشلی گھر میں پڑھتے ہیں. پھر روزہ ہے، روزہ کس نے رکھا ہے اس کا انر میٹر، باطنی معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن باقی لائف جو ہے ہماری وہ ساری کولیکٹیو میٹرز ہیں. ہمارا دین ان انڈیویجول اور کولیکٹیو دونوں اسپیکٹ کو کور کرتا ہے. کولیکٹیو میٹرز میں ہمارا پولیٹیکل سسٹم آ جاتا ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہو، ہماری ویلفیئر اسٹیٹ ہو جس کا کام ہی لوگوں کی ویلفیئر ہو، اس میں ذاتی مفادات کو سامنے نہ رکھا جائے. ہمارا اکنامک سسٹم کیسا ہو، انٹرسٹ فری، سود سے پاک. یہ کیسے ہو؟ اور ہمارا سوشل سسٹم کیسا ہو، معاملات، تعلقات، رسم و رواج، لین دین، شادیاں، وفات، پیدائش، وہ سب رسومات ویسے ہوں جیسے کہ ایک مسلمان کے ہونے چاہیے. دوسری تہذیبوں سے انسپائر ہو کے جو کچھ ہمارے رسم و رواج میں شامل ہے اور جو مزید ہم شامل کرتے جا رہے ہیں. شادی سے پہلے مہندی تو ایک تھی نا، اب ہم نے برائڈل شاور بھی شامل کر لیا. وہ ہاں جی، اب وہ ڈانسز جو ہو گئے ہیں. جی، مطلب اس کی ابتدا کلیکٹیو کی آپ کی فیملی سے شروع ہوتی ہے، فیملی آپ کے گھر سے. بیسک یونٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ آپ کا فیملی سسٹم ہے. آپ کا فیملی سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہوگا تو سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی. بہرحال بات ہو رہی تھی آیت کی. یہ پیچھے جو آیت ہم نے دیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا جو کہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ بات ناگوار کیوں نہ ہو. اب مشرکوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ہمیں ان 3 سسٹم سے محروم کر دیا. ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارا اکنامک سسٹم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارا سوشل سسٹم ہائی جیک ہو گیا، کڈنیپ ہو گیا. اب ہم اس پر اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتے، صرف ریلیجن رہ گیا. اور یہ بات لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی کہ اگر ہم ان چاروں کو 100% کنسیڈر کریں
تو ہر ایک پھر 25% پہ اسٹینڈ کرے گا. یعنی کہ یہ 4 چیزیں ہیں، 25%، 25%، 50 یہ اور 50 یہ، 100% بن گیا. 100% میں سے صرف ہمارے پاس ہمارا ریلیجن رہ گیا ہے. 75% دین ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت فکر کی بات ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ میزان قائم ہوگا، میزان حق ہے، اور جس کے پلڑے بھاری ہوگے وہ کامیاب ہوگا. اٹ مینس کہ پلڑے بھاری برابر کب ہوں گے؟ جب 50% آپ کا ایکول ہے. یہ بھی 50% ہے، یہ بھی 50% ہے. ذرا سا بھاری ہو گیا، 51% ہو گیا، یو آر سکسیزفل. لیکن ہمارے ہاتھ میں سے 75% جا چکا ہے. ہمارے پاس 75% ہے ہی نہیں. ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں؟ تو یہ بڑی فکر کی بات ہے. تو حضرت عمر اپنے مجاہدین کی اچھی طرح تربیت کر کے انہیں بھیجتے تھے کہ ہمارا مقصد دین قائم کرنا ہے. ہمارا مقصد لینڈ حاصل کرنا نہیں ہے، ویلتھ حاصل کرنا نہیں ہے، اللہ کا دین غالب کرنا ہے. اور اس کے لیے پھر وہ ہدایات بھی دیتے کہ کمزوروں کو، بزرگوں کو، خواتین کو نہیں مارا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، درختوں کو نہیں مارا جائے گا، درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، جانوروں کو نہیں مارا جائے گا. تو یہ ساری تربیت کر کے اپنی آرمی کو روانہ کرتے تھے. اس کے بعد پھر بہت ساری جنگیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئیں. اس میں جنگ یرموک بہت بڑی جنگ ہے. جنگ یرموک عیسائیوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور یہ 6 دن تک جاری رہی تھی. ماڈرن ڈے سیریا اور جارڈن کے بارڈر پہ ہے یہ علاقہ. اور یہ سیریا اور جارڈن آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ کو ایک ٹکڑا نظر آ رہا ہے سمندر میں گھرا ہوا، یہ سعودی عربیہ ہے. پورا کا پورا سعودی عربیہ بہت بڑا کنٹری ہے، ٹھیک ہے. تو سعودی عربیہ کے اوپر ٹاپ پہ وہ جارڈن اور سیریا ہے. ان کا جہاں پہ سرحد بنتی ہے نا، وہاں پہ یہ میدان ہے یرموک کا. وہاں سیریا، جارڈن، اور جارڈن کے ساتھ ادھر مصر ہے، ایجپٹ ہے نیچے. یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. جی یہ ایجپٹ نظر آ رہا ہے، سعودی عربیہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، وہ پانی میں گھرا ہوا ہے 3 طرف سے. جو لینڈ، پیس آف لینڈ پانی میں گھرا ہوتا ہے 3 طرف سے، اس کو پیننسولا کہتے ہیں. تو سعودی عربیہ ایک پیننسولا ہے بہت بڑا. تو ایجپٹ، عراق، ایران، اوپر ٹرکی، ادھر اٹلی، فرانس، اسپین، یہ ساری کرسچنس کی حکومت تھی، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ یہ لوگ یہاں سعودیہ تک پہنچے ہوئے تھے. روم کرسچن سے، جی یہ رومیوں کے ساتھ ہی جنگ تھی. رومن امپائر بہت بڑی امپائر تھی نا. تو مسلمان شام کی طرف مسلسل فتوحات حاصل کرنے لگے. سیریا کی طرف مسلمانوں نے جب ایڈوانس کیا تو مسلمانوں کو فتح ہونے لگی. اور جب یکے بعد دیگرے شام کے علاقے رومیوں کی دسترس سے نکلتے چلے گئے تو عیسائی بادشاہ کو، کیسر روم کو تشویش ہوئی. اور اس کیسر اس بادشاہ کا لقب تھا. جیسے ہم اردو میں بادشاہ کہتے ہیں، وہ کیسر کہتے تھے. اور اس وقت کا بادشاہ تھا ہرکل، جسے ہرکولیس بھی کہا جاتا ہے انگلش میں. اس نے ایک فیصلہ کن جنگ کر کے مسلمانوں کو شکست فاش دینے کا منصوبہ بنایا، اور اس جنگ کی تیاری میں بھرپور دلچسپی لی. عیسائیوں کو اتنے بھرپور طریقے سے جنگ میں حصہ لینے کی دعوت دی کہ وہ راہب جو سال ہا سال سے خانقاہوں سے باہر نہیں نکلتے تھے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر باہر نکلے اور بستی بستی سلیب لے کر گھوم رہے تھے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ یہ سلیب کی اور مذہب کی جنگ ہے، تو اس جنگ میں شامل ہوں. اور انہوں نے بہت بڑی آرمی اکٹھی کر لی. اس شدت کی تیاری دیکھ کر خلیفہ وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو اسلامی فوج بھیجی ہوئی تھی اس کو واپس بلا لیا تاکہ سارے مل کے رومیوں کا مقابلہ کر سکیں.
جب اسلامی فوج شام کے مفتوحہ علاقے چھوڑ کر واپس جانے لگی تو انہوں نے ان مفتوحہ علاقوں کے غیر مسلموں کا جزیہ یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے لیا تھا. جزیہ کہتے ہیں نان مسلمز جو ٹیکس پے کرتے ہیں. تو نان مسلمز نے جو ٹیکس دیا تھا وہ ٹیکس واپس کر دیا. کتنی بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے, ہم واپس جا رہے ہیں, لہٰذا یہ آپ لوگوں کی امانت ہے, رکھیں. یہ مثالی عدل اور انصاف دیکھ کے, اتنی عظمت دیکھ کے مقامی لوگ رو پڑے. وہ لٹرلی رو پڑے, کیونکہ تاریخ میں ایسی مثال ہی نہیں ملتی تھی. تاریخ میں کیا ملتا ہے کہ جہاں پر فاتح قوم جاتی ہے وہ شکست خوردہ قوم کو, ہارنے والی قوم کو تباہ کر دیتی ہے. اور یہ ہسٹری کی کیا بات ہے, پریزنٹ ڈے میں دیکھ لیں آپ آج کیا ہو رہا ہے. تو وہ لوگ رو پڑے اور انہوں نے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ تم لوگوں کو واپس لے کر آئے, اور انہوں نے دعائیں دے کر مسلمانوں کو رخصت کیا. تو جنگ یرموک کے لیے یہ جو بڑی جنگ رومیوں کے ساتھ ہوئی, رومی فوج کی تعداد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی. ان کے سب فوجی جدید اسلحہ سے لیس تھے. کئی ہزار رومی فوجیوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں سے باندھ رکھا تھا. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. وہ زنجیروں سے باندھ دیتے تھے تاکہ ان کی آرمی, ان کے سپاہیوں کا دل جو ہے اگر کمزور بھی ہونے لگا ہے تو وہ انہیں پتہ ہو ہم واپس نہیں جا سکتے, ہم نے فائٹ کرنی ہے, تو پھر وہ لڑیں گے اور ہارنے کے چانسز کم ہو جائیں گے. تو کئی ہزار رومی فوجیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ وہ میدان سے پیچھے نہ ہٹے. ایک طرف 1 لاکھ کی آرمی اور دوسری طرف مسلمانوں کی کل تعداد صرف 30,000, 30 سے 40 کے درمیان. ٹھیک ہے. تو یرموک ایک بہت بڑا میدان تھا. اس میدان پر یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں. ابتدا میں رومی میدان جنگ پر چھا گئے. ظاہر اسٹرینتھ تھی, ویپن تھا, اسلحہ تھا, گھوڑے تھے, اور اس زور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے دائیں دستے کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمان فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا, اور پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ مسلمان عورتوں کے خیمے تک جا پہنچے. یعنی کہ جس جگہ مسلمان کھڑے تھے وہ آرمی ان کے اوپر چڑھتی آئی, مسلمان پیچھے ہٹتے گئے, وہ اپنے خیموں سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور خواتین کے خیموں تک پہنچ گئے. خواتین نے اس میں اہم رول پلے کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین جنگوں میں ساتھ جاتی تھیں اور بیماروں کی مرہم پٹی کرتی تھیں, دیکھ بھال کرتی تھیں. اب خواتین نے مثالی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کیا کہ اپنے خیموں کی چوبیں اکھاڑ لیں اور مردوں کی غیرت کو للکارتے ہوئے کہا اگر تم لوگ مزید پیچھے ہٹے تو ہم خود تم لوگوں کے سر توڑ دیں گے. یہ للکار کارگر ثابت ہوئی اور مسلمانوں کی غیرت نے جوش مارا, اور بالآخر اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی. میں سوچتی ہوں کہ وہ میدان جنگ میں اتنا شور, تلواروں کی جھنکار, گھوڑوں کی ٹاپیں, زخمیوں کی چیخو پکار, عورتوں کی آواز کیسے گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ آواز پہنچائی ہوگی. لیکن ان عورتوں کی ہمت دیکھیں, اور عورتیں کیسی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہاں چھپ جاؤ, آ جاؤ, سیف جگہ پہ چلے جاؤ. انہوں نے کہا تم لوگ پیچھے ہٹو گے تو ہم لوگ خود تم لوگوں کے سر توڑ دیں گے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی. اس جنگ میں فیصلہ کن فتح کے بعد تاریخ نے ایک نیا رخ اختیار کیا. رومی حکومت کو شکست فاش ہوئی. ہرقل اس جنگ سے شخص خوردہ ہو کر حسرت سے شام کے سبزہ زاروں کو الوداع کہتا ہوا وہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا. اور ہرقل آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط بھی لکھا تھا. وہ خط
سیرہ میں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا یا تھوڑا سا اس کا ذکر کر لیں؟ ہاں وہ نہیں پڑھا ہے۔ اچھا، جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا 6 ہجری میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا کہ اب ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیبیہ کی شرائط کتنی سخت تھی کہ کوئی بھی مسلمان اسلام قبول کر کے مدینہ جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، اور ساری کی ساری شرائط مسلمانوں کے اگینسٹ تھی۔ لیکن وہ جو 10 سال کا معاہدہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو کیا کہا تھا؟ فتح مبین، اور سورہ فتح نازل کی تھی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی کہ یہ مسلمانوں کو فتح مبین عطا ہوئی ہے، یعنی کہ سکون ہو گیا، امن ہو گیا کہ اب ادھر سے خطرہ نہیں ہے، 10 سال ہم نے جنگ نہیں کرنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپس پہنچتے ہی ماہ محرم میں تمام بادشاہوں اور امراء کے نام جامع خطوط کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس وقت کے حکمرانوں میں سب سے زیادہ طاقتور، پوری دنیا میں سپر پاور، ہرقل کیسر روم تھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے اسے پڑھا، اس پر تبصرہ بھی کیا۔ اس نے رومی فوجوں کی پے در پے شکستوں کے بعد ایرانیوں کے مقابلے پر خود رومی لشکر کی کمان سنبھال کر بہت شاندار تاریخی فتوحات حاصل کی تھی۔ یعنی کہ ایک طرف سپر پاور کون تھی؟ ایران، اور ایک طرف سپر پاور روم تھی، اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ اسے بازنطینی ریاست کے بادشاہوں میں بہت عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا، یعنی جتنی کرسچین اسٹیٹس تھیں اس میں ہرقل کی بہت عزت تھی۔ اس کی تخت نشینی 610 عیسوی میں ہوئی، اور 641 میں اپنی وفات تک وہ بادشاہ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع عمانِ خط کا متن جو تاریخی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے وہ یوں ہے، خط پڑھنے لگی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے، ہرقل حاکم روم کے نام، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آ، سلامت رہے گا، اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا، اور اگر تو روح گردانی کرے گا تو تیری تمام رعیت کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے اس کی طرف آؤ، یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا کارساز نہ بنائے۔ اگر یہ بات نہ مانیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اگر تم روح گردانی کرے گا تو تیری تمام رعیت کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ کیسر کے پاس آپ کا خط لے کر جانے والے صحابی کا نام دحیہ کلبی تھا، دحیہ بن خلیفہ کلبی۔ اور آپ کو پتہ ہے دحیہ کلبی کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل اختیار کر کے آیا کرتے تھے، جب انسانی روپ میں آتے تھے نا، تو یہ صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی، دیکھیں کن کن کی بات ہم کریں، وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ تو دحیہ کلبی جو ہیں وہ ہرقل کے پاس خط لے کر گئے۔ آپ خط لے کر چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہنے لگے کہ کیسر روم کے بارے میں معروف ہے کہ وہ براہ راست خط وصول کرنے کی بجائے اپنے گورنروں کے ذریعے وصول کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ بغیر مہر وہ کسی خط کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اسے پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حکمرانوں کے نام اپنے خطوط پر مہر ثبت کرنے کے لیے اپنی انگوٹھی کی پشت پر یہ الفاظ لکھوائے، محمد الرسول اللہ، اور ہر خط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہر لگائی گئی۔ یہ خط بیت المقدس میں کیسر روم کے دربار میں پیش کیا گیا، کیونکہ اس وقت کیسر روم یروشلم آیا ہوا تھا۔
اور بصرہ کے حاکم اور کیسر روم کے گورنر کو مطلع کر کے خط پیش کیا گیا، مگر حضرت دحیہ کلبی نے خود بنفس نفیس پہنچ کر یہ خط ہریکل کے حوالے کیا۔ بادشاہ کے نام یہ خطوط 7 ہجری میں لکھا گیا تھا۔ کیسر نے تمام سفارتی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت عزت و احترام کے ساتھ خط وصول کیا، خط کی عزت کی اور اس کا مضمون پڑھایا۔ پھر اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کیا ان دنوں جزیرہ نمائے عرب سے کوئی تاجر یروشلم آیا ہوا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ سردار مکہ ابو سفیان ما دیگر تاجران کے شام آیا ہوا ہے۔ اب ابو سفیان کون تھا؟ اسلام کا دشمن تھا، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ چنانچہ ابو سفیان کو دربار میں پیش کیا گیا۔ کیسر نے اس کے ہمراہی تاجروں سے کہا، میں ابو سفیان سے سوال کروں گا، اگر یہ کوئی جواب غلط دے تو مجھے بتا دینا۔ ابو سفیان ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ اس کا بیان ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے ساتھی میرا جھوٹ ظاہر کر دیں گے تو میں بہت سی باتیں غلط بتاتا، مگر اس وقت کیسر کے سامنے مجھے سچ ہی کہنا پڑا۔ اب ڈائلاگ ہے۔ کیسر: محمد کا خاندان اور نسب کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو سفیان: شریف اور عظیم۔ یہ جواب سن کر ہریکل نے کہا، سچ ہے، نبی شریف گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت میں کسی کو عار نہ ہو۔ پھر کیسر نے پوچھا، محمد سے پہلے کسی نے عرب میں یا قریش میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ یہ جواب سن کر کیسر روم نے کہا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ وہ اپنے سے پہلے والے کی کاپی کر رہا ہے، نقالی کر رہا ہوں۔ کیسر: نبی ہونے کے دعوے سے پہلے کیا یہ شخص جھوٹ بولتا تھا یا اس پر جھوٹ بولنے کی کبھی تہمت لگی؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: یہ نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے لوگوں پر جھوٹ نہ بولا ہو وہ خدا پر جھوٹ باندھے۔ بادشاہ تھا نا، کتنا عقل مند تھا، فوراً سمجھ گیا۔ کیسر: اس کے باپ دادا میں سے کوئی شخص بادشاہ بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ نبوت کے بہانے سے باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیسر: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے ماننے والوں میں مسکین اور مفلس لوگ زیادہ ہیں یا سردار اور قوی لوگ؟ ابو سفیان: مسکین اور حقیر لوگ۔ ہرقل نے اس کے جواب پر کہا، ہر ایک نبی کے پہلے ماننے والے مساکین اور غربا لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پھر پوچھا، ان لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان: بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے کہا، ایمان کا یہی خاصہ ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور حد کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر پوچھا، کوئی شخص اس کے دین سے بیزار ہو کر اس سے پھر بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ پھر کہنے لگا، لذت ایمان کی یہی تاثیر ہے کہ جب دل میں بیٹھ جاتی ہے اور روح پر اپنا اثر قائم کر لیتی ہے تب جدا نہیں ہوتی۔ پھر کہنے لگا، یہ شخص کبھی عہد و پیمان کو توڑ بھی دیتا ہے؟ ابو سفیان: نہیں، لیکن اس سال ہمارا معاہدہ اس سے ہوا ہے، دیکھیے انجام کیا ہو۔ یعنی کوئی نیگیٹو بات اس نے کرنی تھی نا، وہ اس نے اپنی پوری کوشش کی۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ میں صرف اس جواب میں اتنا فکرہ زیادہ کر سکا تھا، مگر کیسر نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور بولا، بے شک نبی عہد شکن نہیں ہوتے، عہد شکنی دنیا دار کیا کرتا ہے، نبی دنیا کے طالب نہیں ہوتے۔ پھر پوچھا، کیا کبھی اس شخص کے ساتھ تمہاری لڑائی بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان: ہاں۔ کیسر نے پوچھا، جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان نے کہا، کبھی وہ غالب رہا اور کبھی ہم، یعنی جنگ بدر میں وہ جیتے تھے اور جنگ احد میں۔ ہرقل نے کہا، خدا کے نبیوں کا یہی حال ہوتا ہے، لیکن آخر کار خدا کی مدد اور فتح انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر پوچھا، اس کی تعلیم کیا ہے؟ وہ کیا تعلیمات دیتا ہے؟ ٹیچنگز کیا ہیں اس کی؟ ابو سفیان نے کہا، وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، باپ دادا کے طریقے پر بت پرستی کو چھوڑ دو، نماز، روزہ، سچائی، پاک دامنی، صلہ رحمی کی پابندی،
اختیار کرو۔ ہریکل نے کہا نبی موعود کی یہی علامتیں ہم کو بتائی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو، جیسے کوئی اندھا اپنے بیٹوں کو، جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ بہرحال تو دیکھیں انہیں ساری نشانیاں بتا دی۔ کہتے ہیں نبی کی یہی علامتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، میں یہ تو ضرور سمجھتا تھا کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ عرب میں سے ہوگا۔ ابو سفیان اگر تم نے سچ سچ جواب دیے ہیں تو وہ ایک روز اس جگہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، شام اور بیت المقدس، اس کا ضرور مالک ہو جائے گا۔ ابو سفیان کے بقول اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پھر سے پڑھایا گیا۔ اراکین دربار بہت چیخے چلائے اور ہم کو دربار سے باہر نکال دیا۔ میرے دل میں اسی روز اپنی ذلت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا یقین نقش ہو گیا۔ اور آخر میں ہریکل نے تبصرہ یہ کیا کہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہیں تو وہ نبی ان قریب میرے ان قدموں کے نیچے کی زمین کے بھی مالک ہوں گے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آنے والے ہیں، لیکن میرا خیال یہ نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر میں جانتا کہ میں ان تک پہنچ پاؤں گا تو میں ان کی ملاقات کی پوری کوشش کرتا، اور اگر میں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا تو میں ان کے قدم دھوتا۔ اب بھرے دربار میں وہ اعتراف کر رہا ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا تو ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم دھو کر پیوں، ان کی خدمت کروں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں یہاں سے حکومت چھوڑ کر نکلوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ نہ سکوں گا، رومی مجھے مار دیں گے۔ اس وجہ سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، پہچان گیا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا اعتراف کر لیا تھا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ، اور اس نے پھر کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کو ادب اور احترام سے محفوظ کروا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، اگر وہ اسلام لاتا تو محفوظ بھی رہتا اور اس کی حکومت اسی کو دی جاتی۔ یعنی کہ خلاصہ کیا ہے کہ حق جاننے کے باوجود دنیا کے اقتدار کے لالچ کرنا اور اس وجہ سے حق قبول نہ کرنا جو ہے وہ نقصان دیتا ہے۔ تو اس طرح ہریکل نے پہچاننے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان وہ نہ لے کے آیا، ایمان قبول نہ کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی چھوٹی چھوٹی جنگیں تو ہو رہی تھیں، شام فتح کرتے جا رہے تھے مسلمان، تو شام اور اردن کی سرحد پر یرموک کے مقام پر ان سے جنگ ہوئی رومیوں سے۔ یہ رومن امپائر ہے ریڈ کلر میں جتنی ہیں، یہ نیچے یہ جو ریڈ کلر اس سائڈ پہ ہے یہ سیریا اور جارڈن ہے، شام اور اردن ہے، تو اس جگہ پر جنگ ہوئی تھی۔ یہ مقام ہے وہ یرموک لکھا ہوا ہے، اور یہ مسلم آرمی ہے۔ ریڈ ایرو لمبا والا جو ہے ابو عبیدہ اور خالد، جزاک اللہ، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آرمی ادھر سے آ رہی ہے، ایک ہمارا لشکر ادھر سے ہے، ایک لشکر ہمارا ادھر سے ہے، اور ایک لشکر ہمارا ادھر سے ہے۔ تو اس جگہ پر یہ جنگ لڑی گئی، اور تعداد کا ذکر پہلے ہو گیا ہے کہ ادھر 1,00,000 کی تعداد تھی اور ادھر صرف 30 سے 40 ہزار، یعنی کہ اگر ایک شخص کے حصے میں کتنے لوگ آئے، اگر ہم اس کی ریشو نکالیں تو 30 لوگوں کے حصے میں کتنے لوگ آتے ہیں، 30,000 ہے، اور ادھر 100 لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے، 30 لوگوں نے 100 لوگوں سے مقابلہ کرنا، 30 لوگوں کے حصے میں، چلیں آپ ریشو
جی 30,000 ہے اور ادھر 1 لاکھ ہے. اگر 30 ہے تو 100 کے ساتھ تو 3,000 ہو جائے گا. 3,000 3 کا 30 1,000 کے ساتھ ہو. سوچیں ذرا تو کتنی بڑی آرمی تھی. جنگ یرموک کی بات کر رہے ہیں. اچھا اب انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ مسلمان عورتوں تک ہم نے پڑھ لیا کہ اٹیک کیا جب فرسٹ ڈے تو مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. وہ پسپا ہوتے ہوتے پیچھے ہٹتے ہٹتے عورتوں کے خیمے تک پہنچے. عورتوں نے غیرت دلائی, للکارا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی للکار آرمی تک کیسے پہنچائی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ٹھیک, تو اس جنگ میں کیسر روم کو شکست ہوئی اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور واپس چلا گیا اور شام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اس نے. اور رومن امپائر اس وقت, یہ ساری امپائر جو ریڈ کلر میں شو ہو رہی ہے یہ تھی. اوپر انگلینڈ ہے, انگلستان, اسپین, فرانس, اٹلی, یونان, ٹرکی, مصر, ایجپٹ, یہ سارے کنٹریز اس میں شامل ہیں. یہ دیکھیں وہ اسپین ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے, جرمنی ہے, ٹرکی ہے, عراق ہے, ایجپٹ ہے. تو یہ سارا ایریا ان کا تھا, بہت بڑی امپائر تھی. تو اس طرح وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا. اس کے بعد جنگ قادسیہ کا ذکر کرتے ہیں. جنگ قادسیہ ایرانی حکومت کے ساتھ لڑی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 636 عیسوی میں. عراق جو ہے وہ قادسیہ میں واقع ہے. قادسیہ عراق میں واقع ہے اور عراق اور ایران ایک ہی کنٹری تھا. اس لیے جب اگر میں عراق کہوں اٹ مینس کہ ایران اس میں شامل ہے. یہ سب ایرانی امپائر کے انڈر تھا. فارس اس کو کہتے تھے اس زمانے میں. اور سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں اسلامی لشکر گیا. اسلحہ اور افراد کی قلت تھی. کس کس محاذ پہ لڑتی اسلامی فوج؟ ہاں, ایک جانب فارس کی زبردست فوج جو مکمل طور پر مسلح تھی, دوسری طرف سعد بن ابی وقاص کا لشکر جس میں افرادی قوت تو نہ تھی مگر ان کے لشکر میں جرت مند صحابہ تھے. عراق میں مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کے بعد ایرانی چوکنے ہو گئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اہم اقدامات کیے. اس میں بہت بڑا اقدام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی ملکہ کو تخت سے ہٹا کر اس کی جگہ, ملکہ پوران تھی حکمران, اس کی جگہ شہزادے یزدگرد کو تخت پر بٹھایا اور نئے سرے سے جنگ کی تیاریاں کی. ادھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس زبردست تیاری کی اطلاع ملی تو انہوں نے سیدنا قعقاع کے ہمراہ 6 یا 10 ہزار کا مزید لشکر بھیجا. یعنی 30,000 پہلے تھے, 6 یا 10 ہزار اور چلے گئے, جبکہ ایرانیوں کے لشکر کی تعداد کی کوئی انتہا نہ تھی. وہ 2 لاکھ تک پہنچ چکے تھے, 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکے تھے. اور کہاں 2 لاکھ اور کہاں 30, 35, 36 ہزار لوگ. اہل فارس کے پاس دولت کی فراوانی تھی, ان کے پاس جدید اسلحہ تھا اور اسلحہ سے لیس ہو کر ان کی فوج میدان میں اتری. ان کے لشکر میں بڑی تعداد سپاہیوں کے علاوہ 300 ہاتھی بھی شامل تھے. ہاتھی ایک سامنے آ جائے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا, 300 ہاتھی بھی شامل تھے. مسلمانوں نے ہاتھیوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, نہ ہاتھیوں سے لڑنے کا تجربہ تھا. مسلمان گھوڑوں پہ لڑتے تھے. تو کیونکہ جزیرہ عرب میں ہاتھی پائے نہیں جاتے, 1 دن اور 1 رات کی مسلسل جنگ کے باوجود مسلمانوں کو فتح نہ ہو سکی اور ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو کافی نقصان پہنچایا. بالآخر مسلمانوں نے ہاتھیوں سے مقابلے کا ایک اور حل سوچا کہ اپنے اونٹوں پر بڑی بڑی جھولیں ڈال دیں تاکہ اس سے وہ بڑے بڑے اونٹ لگنے لگ جائیں. یعنی ایک اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کی نا, اور دشمنوں پر روک پڑے. یہ صحابہ کرام کی فہم و فراست اور جرت ہی تھی کہ وہ کسی مشکل سے نہیں گھبراتے تھے بلکہ ہمت اور تقویٰ کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے صبر اور اسباب کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے تھے.
اس حکمت عملی سے کسی حد تک نقصان میں کمی واقع ہوئی، یعنی انہوں نے اپنے اونٹوں کے اوپر جو بڑے بڑے جھولیں ڈال دی اس سے فرق پڑا، لیکن پھر بھی ہاتھیوں نے بہت تباہی مچائی۔ دوسرے دن بھی ہاتھیوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ سیدنا کاکا رضی اللہ عنہ نے 9 مسلم ایرانیوں سے پوچھا کہ ان ہاتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیونکہ مسلمان نوجوان ہاتھیوں کے پاس جا کر تیر بھی چلاتے تو کامیاب نہ ہوتے۔ تیر ہاتھی کو کچھ کہتا ہی نہیں تھا، نہ تیر ہاتھی کے دل تک پہنچ سکتا تھا، نہ اس کے لنگس تک پہنچ سکتا تھا کہ اسے ڈیمیج کرے، نہ اس کے برین میں گھستا تھا، تو ہاتھی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تب ایک نو مسلم ایرانی نے مشورہ دیا کہ ان ہاتھیوں کی اگر سونڈ کاٹ دیں اور آنکھیں پھوڑ دیں تو یہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے اسی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے ہاتھیوں کے قریب جا کر ان کی آنکھوں کا نشانہ لے کر تیر چلائے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی، لیکن ہاتھی بھاگا آ رہا ہے جنگ میں، اس کے آگے ہو کے تیر چلانا، ساتھ بھاگنا بھی، ساتھ اپنی جان بھی بچانا، کتنی ہمت کی بات۔ جب ہاتھیوں کو تیر لگے اور زخمی ہوئے تو تکلیف سے شور مچاتے ہوئے واپس پلٹے اور اپنی ہی فوج کو رونڈ ڈالا۔ 300 ہاتھی اپنی ہی فوج کے اوپر چڑھ گئے تو ایرانی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدنا کاکا نے فارس کے لشکر کے بہادر امیر رستم کو مار ڈالا۔ ایک طرف رستم تھا اور دوسری طرف ہمارے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدنا کاکا نے فارس کے لشکر کے بہادر امیر رستم کو مار ڈالا اور بالآخر طویل جنگ کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مدینہ میں جب سیدنا عمر کو یہ اطلاع ملی تھی کہ رستم نے قادسیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا ہے، تو ان کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا کہ وہ مدینہ سے باہر نکلتے اور صبح سے لے کر دوپہر تک ایران کی طرف سے آنے والے ہر سوار سے قادسیہ کے مارکے کے بارے میں پوچھتے، پھر اپنے گھر واپس آ جاتے۔ مینز آف کمیونیکیشن تھے ہی نہیں، بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے، اور وہ کوئی سوار جو ایران سے چلا ہے وہ کتنے دنوں بعد پہنچا ہوگا اور کب خبر پہنچتی ہوگی۔ آخر کار جب ان کی ملاقات قادسیہ کی فتح کی بشارت لانے والے آدمی سے ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، اور جب اس نے انہیں بتایا کہ قادسیہ سے، تو بولے اللہ کے بندے ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح وہاں کیا ہوا۔ سوار نے جواب دیا اللہ کے دشمنوں کو شکست ہوئی۔ پھر تو یہ عالم تھا کہ امیر المومنین سوار سے پوری بات سننے کے لیے بے تابانہ اس کے پیچھے پیچھے پیدل بھاگے چلے جا رہے تھے، اور وہ شخص اطمینان سے اپنی اونٹنی پر سوار انہیں جواب دیتا جا رہا تھا۔ اسے مطلق خبر نہ تھی یہ کون ہے جو اس کے پیچھے پیچھے یوں شوق سے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ اتنے میں وہ مدینہ پہنچ گئے اور لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی انہیں سلام کرنا شروع کر دیا، یا امیر المومنین السلام علیکم، یا امیر المومنین السلام علیکم۔ تب سوار کو معلوم ہوا کہ وہ تو امیر المومنین سیدنا عمر ہیں، تو گھبرا کر کہنے لگا اللہ کی مہربانیاں آپ کے حال پر شامل ہوں، آپ نے تو بڑا ہی غضب کیا، مجھے کیوں نہ بتایا کہ آپ ہی امیر المومنین ہیں۔ تب امیر المومنین نے فرمایا میرے بھائی کوئی بات نہیں، یعنی کہ میرا تمہاری سواری کے پیچھے بھاگنا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ، یہ عمل آپ کی انتہائی سادگی، حد درجہ عاجزی اور تواضع کی مثال ہے، کہ مائنڈ ہی نہیں کیا کہ رک کیوں نہیں رہے، مجھے بتا کیوں نہیں رہے، بلکہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اہم جنگوں سے پوری طرح خود کو باخبر رکھتے، مدینہ میں مقیم ہوتے ہوئے بھی ان کے دل و دماغ میدان جنگ کے حالات کی طرف مرکوز رہتے۔ اسی طرح ایک اور فیصلہ کن مارکے کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت فکر مند تھے، یہاں تک کہ راتوں کی نیندیں بھی اڑی ہوئی تھی۔ ایک دن ایک قاصد اسی اہم جنگ کی فتح کی خبر لے کر عین دوپہر کے وقت مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں یہ سوچ کر جا بیٹھا کہ ممکن ہے دوپہر کا وقت ہے، امیر المومنین اس وقت آرام فرما رہے ہوں،
ان کی لونڈی کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ قاصد خبر لے کر آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اس سے جا کر ملے اور کہا تم نے مجھے اپنے آنے کی خبر کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا میں سمجھا آپ سو رہے ہوں گے۔ تو بولے اگر میں سو جاؤں تو خلافت کون سنبھالے گا؟ ریسٹ نہیں کرتے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ راتوں کو گلیوں کے چکر لگاتے رہتے تھے، گشت کرتے تھے۔ یہ تھے سچے حکمراں جو احساس ذمہ داری کے باعث اپنا آرام اور آسائش قربان کر دیتے تھے۔ اس کے بعد مدائن میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ مدائن دراصل فارس کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل سٹی تھا۔ کیپٹل سٹی میں جا کے مسلمانوں نے انہیں شکست دی۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ آج ہم کتنا ترستے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ملک سے ہی نکال دیں۔ ایک ہی نام ہے مدائن اور مدین کے فرق ہے؟ نہیں، مدین اور مدین تو مصر میں تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ یہ تو ایران عراق میں ہے۔ فارس کا دارالخلافہ مدائن دریائے دجلہ کے پار تھا، دریائے دجلہ کو کراس کر کے دوسری طرف تھا۔ جنگ قادسیہ میں شکست فاش کے بعد ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا اور کشتیاں بھی ہٹا دیں تاکہ دارالخلافہ محفوظ رہ سکے، مگر جن کے جذبے سچے ہوں ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے پہلے تیر اندازوں کا ایک گروہ دریا کے پار بھیجا تاکہ وہ کنارے پر کھڑی فوج پر تیر برسائیں اور انہیں پسپائی پر مجبور کریں۔ کنارے سے ان کی فوج ہٹائی۔ تیر اندازوں نے بے دریغ تیر چلا کر دشمن کو پسپائی پر مجبور کر دیا تاکہ مسلمانوں کا باقی لشکر دریا پار کر کے کنارے تک پہنچ جائے۔ پل تو توڑ دیا تھا، دریا پار کرنا تھا دریا میں اتر کے۔ اگرچہ اس دن دریا میں طغیانی تھی، دریا پورے جوبن پر تھا، مگر اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہ کہہ کر اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ ان کو دیکھ کر ساری اسلامی فوج نے بھی اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ جب سارے لشکر کے گھوڑ سوار منظم طور پر پانی میں آگے بڑھنے لگے، یعنی کہ پانی میں بھی آرگنائز طریقے سے چل رہے ہیں، منتشر نہیں ہیں، بکھرے ہوئے نہیں ہیں، اور پانی گہرا ہے اور دریا چڑھا ہوا ہے، طغیانی ہے اس میں، ایک ہے اسموتھ بہر ہے، طغیانی ہے۔ تو ایرانی یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور شور مچ گیا، دیوان آمد، دیوان آمد، کہ دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ یہ انسان ہو ہی نہیں سکتے۔ اور بقول شاعر، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایمان اور یقین سچے تھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا اور دریا میں کود گئے تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بالکل بات ہی توکل کی ہے۔ کہ پڑھتے تو ہم بھی ہیں، پڑھتے تو اور بھی بولتے ہیں، وہ اس طرح کے ساری بات تو جو یقین کے تقویٰ اور ساتھ توکل کا لیول اتنا ہے نا، ہم تو کوئی رومیوں نے توڑا تھا یہ۔ فارسیوں نے، ایرانیوں نے۔ ایرانی بادشاہ پہلے ہی اپنے اہل و عیال سمیت مدائن سے جا چکا تھا، یعنی بادشاہ اپنی فیملی لے کے وہاں سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا پہلے ہی۔ تو اس سے کیا ہوا ہوگا؟ لشکر کی ہمت پست ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہے اس نے تو آ کے لڑنا ہے فرنٹ پہ۔ تو اب جب بادشاہ بھاگ گیا تو لشکر نے کہا ہم تو ہار گئے، ان کی ہمت پست ہو چکی تھی۔ اس صورتحال کا مسلمانوں کو مزید فائدہ ہوا اور انہوں نے دریا پار کر کے معمولی سی جنگ کے بعد مدائن فتح کر لیا۔ ایران اس وقت ایک عظیم طاقت تھی، سپر پاور تھی، اور ایک لمبے عرصے سے وہاں بادشاہت قائم تھی۔ اس لیے مدائن سے بے شمار مال و دولت، کیپٹل سٹی فتح کیا تھا، بے شمار مال و دولت جس میں سونے کے کنگن، سونے کے برتن، سونے کا تخت، زر و جواہر، قیمتی نوادرات کے ساتھ ساتھ کسریٰ کا سونے کا نادر اور قیمتی تاج بھی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ کسریٰ کہتے ہیں ایران کے بادشاہ کو،
روم کے بادشاہ کو کیسر اور اس کو کسرا، کیسر و کسرا لقب ہے. لقب ہے نا، یعنی کہ اس کا میننگ ان کی لینگویج میں بادشاہ ہی ہوگا نا، جیسے اردو میں کہتے ہیں بادشاہ سلامت. اچھا جی، تو اس کا تاج بھی جس میں بے شمار ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، مرصع تھا. مسلمانوں کے ہاتھ سب کچھ لگا. شام کے وقت ایک مسلمان سپاہی یہ بیش قیمت تاج بیت المال میں جمع کروانے آیا. یہ تاج لے کے کس کا تاج تھا؟ بادشاہ کا، فارس کے، ایران کے بادشاہ کا، اور اس میں بہت قیمتی تاج تھا، بہت قیمتی، بڑا ہیوی قسم کا. شام کے وقت ایک شخص یہ تاج جمع کروانے آیا تو اندراج کرنے والے نے اس کا نام پوچھا. جواب میں اس نے کہا جس کی رضا کے لیے میں نے یہ جمع کروایا ہے اسے میرا نام معلوم ہے. میرا نام کیا؟ اسے میرا نام معلوم ہے. جا کے وہ اکیلا تھا، وہ چاہتا تو وہ تاج غائب کر لیتا، کسی اور ملک میں چلا جاتا. نہیں، اور اگر جمع بھی کرواتا تھا اپنے نام کے ساتھ، جی میں نے یہ جمع کرایا اور میرا جی نام ہو جائے. جی بالکل، بڑی اپنی وہ نام، اپنا نام یعنی کہ وہ بتاتا فخر سے اور فیمس ہو جاتا. ہسٹری میں اس کا نام لکھا جاتا، لیکن اب ہسٹری میں نہیں لکھا گیا اس کا نام، لیکن اللہ کو تو پتا. سچے مسلمان تھے نا. سچے مسلمان تھے. یہ کہہ کر وہ فوراً اندھیرے میں روپوش ہو گیا، اللہ کی رضا کی. کیونکہ اس امانت اور دیانت پر اسے نہ تو تعریف درکار تھی اور نہ ہی کوئی انعام. اس نے انعام بھی نہیں لیا، اس نے یہ سب رضائے الہی کے لیے کیا تھا، اور آخرت کے اجر سے محروم ہونے کے خوف سے اس نے نام بتانے سے باز رکھا. سیدنا سعد بن ابی وقاص نے ایک شہزادے کو محل کو صاف کروا کے نماز پڑھائی. اب مسلمان آرمی نے مدائن فتح کر لیا، سپہ سالار نماز کی امامت کر رہے ہیں. انہوں نے ایک شہزادے کا محل صاف کرایا اور باجماعت نماز کروائی، اور اس میں سورہ دخان کی یہ آیات تلاوت کی، آیت 25 سے 27 تک. اس کا ترجمہ ہے کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عزت والے مقام اور نعمتیں جن میں وہ خوش گپیاں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سارا کچھ انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ اتنے عالی مرتبت لوگ ہو کہ کیسے چھوڑ جاتے ہیں سارا کچھ. تو اس سے سبق سیکھو اور میرے آگے جھک جاؤ. تو اللہ کے آگے جھکنا آج ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے. یہ کسریا بادشاہ کا نام تھا کہ کسرا بادشاہ کو کہتے تھے. کسریا کیسر کسرا. کیسرا ہوگا. سونے کا تاج ہے. کسرا. سونے کا تاج. اچھا اچھا، یہ جی ٹائپنگ مسٹیک ہے. اچھا. انہوں نے کسرا لکھنا تھا، یہ ٹھیک کر کے تو پھر انشاءاللہ شیئر کریں. کسرا کا سونے کا تاج، ایران کا. ایران کے بادشاہ کو بادشاہ، ایرانی میں بادشاہ نہیں کہا جاتا، ایرانی میں کسرا کہا جاتا ہے. جی، ان فتوحات کے بعد مال غنیمت مدینہ بھجوایا گیا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کسرا یعنی قدیم ایران کے بادشاہ کی تلوار، اس کی زرہ، اس کا لباس، تاج اور تمام مال غنیمت مدینہ بھجوا دیا. جب یہ تمام مال و زر مسجد نبوی میں ڈھیر کیا گیا تو سورج کی کرنوں میں سیم و زر کے چمکنے سے آنکھیں خیرہ ہونے لگیں. عوام تو حیران اور متعجب تھے، مگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. صحابہ کرام ان کے رونے سے حیران ہوئے اور کہا کہ خلیفہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنا فضل کیا ہے. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بولے ہاں میں روتا ہوں اس لیے کہ جب دولت کی کثرت ہوتی ہے تو حسد اور رکابت کو جنم دیتی ہے. جس وقت کسرا کا تاج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے یہ قیمتی تاج ہمارے سپرد کر دیا کیسے امانت دار لوگ ہیں. اس پر حضرت علی بولے دراصل قوم نے آپ کو پاکیزہ پایا، وہ بھی پاکیزہ ہو گئی. اگر آپ راہ حق سے منحرف ہو گئے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ قوم بھی حق سے منحرف ہو جاتی. کسرا کے بادشاہ کی تلوار، اس کی زرہ، اس کا لباس اور تاج دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس پر نگاہ ڈالی.
حاضرین میں سراقہ بن مالک بن حجشم سب سے زیادہ جسیم اور قداور دکھائی دیے۔ ان سے فرمایا لو ذرا یہ پہن کر دکھاؤ تو صحیح۔ سراقہ کہتے ہیں میری نظریں اس قیمتی لباس پر ہی تھیں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی اس کو پہن لیا۔ پھر آپ نے مجھے ذرا پیچھے ہٹنے کا کہا تو میں پیچھے ہو گیا۔ پھر فرمایا میری طرف دیکھو، میں نے تعمیل کی۔ سیدنا عمر کہنے لگے بہت خوب، بہت خوب، بنی مدلج کے بادیہ نشین کو دیکھو اور کسرا کے اس سونے کے لباس کو دیکھو۔ پھر فرمایا سراقہ اب تم اس لباس کو اتار دو، ورنہ تمہارے خاندان میں یہ چیزیں باقی رہ گئیں تو تمہارا قبیلہ اس پر ناز کرے گا۔ میں کہتی ہوں کیا فہم و فراست تھا ان کا۔ سراقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے کسرا کا لباس اتروا دیا گیا اور کسرا کے کنگن مجھے عطا کر دیے گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو سفر ہجرت کے دوران اس کی بشارت دی تھی کہ تمہیں کسرا کے کنگن اللہ پہنائے گا۔ وہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو، جب ہجرت کر رہے تھے حضرت ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اہل مکہ کا ایک جاسوس ان تک پہنچ گیا تھا اور اس کا گھوڑا جب وہ آگے بڑھتا تھا گھوڑا ریت میں دھنس جاتا تھا۔ وہ یہ سراقہ بن حجشم تھا۔ تو پھر جب اس کا گھوڑا 2-3 دفعہ اس نے اٹیمپٹ کی، دھنس گیا، تو پھر اس نے کہا کہ مجھے امان کا لیٹر لکھ کے دیں تاکہ میں واپس جاؤں تو مجھے مارا نہ جائے، کہ میں نے تو ایفرٹ کی تھی لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا، میں آپ پر قابو نہیں پا سکا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابوبکر کے جو غلام ساتھ تھے عامر بن فہیرہ، اس سے امان کا نوٹ لکھوا کے دیا تھا، اور اس وقت سراقہ بن حجشم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے گا، اور وہ اس کو پہنائے گئے۔ یہ تھوڑا سا پیراگراف ہے، کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اس مال غنیمت میں فارس کے بادشاہ کا مشہور فرش بہار بھی شامل تھا، جس پر موسم بہار کی منظر کشی کی گئی تھی۔ سونے کی تاروں سے بنا ہوا یہ بیش قیمت فرش جا بجا جواہرات سے مزین تھا۔ پھول بوٹے یاقوت اور زمرد کے بنے ہوئے تھے، اور ندیاں سچے موتیوں کی بنی ہوئی تھیں، یعنی کہ ایک کارپیٹ تھا شاید جو کہ ہیرے جواہرات سے اور سچے موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ خاص موقع پر بادشاہ اپنے امراء کے ساتھ اس فرش پر بیٹھ کر شراب نوشی کرتا۔ جب یہ فرش بہار مدینہ پہنچا تو سب اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا اسے توڑا نہ جائے بلکہ عجائب گھر میں رکھ دیا جائے، مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کفر کی یادگار ہے، اس لیے اس کو توڑ دینا ہی بہتر ہے، اس کے ٹکڑے کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ ایک ٹکڑا جو ایک صحابی کے حصے میں آیا، اس کی موجودہ دور کی مالیت 1,00,000 روپے یا اس سے بھی زیادہ تھی، اور یہ بک لکھے ہوئے بھی تو کچھ عرصہ ہو گیا نا، اب ویلیو اور بڑھ گئی ہے۔ کس چیز کا بنا ہوا تھا فرش؟ وہ کوئی ایک کارپیٹ تھا، رگ تھا آپ کہہ لیں، بہت بڑے سائز کا، کہ جس پہ بادشاہ بھی بیٹھتا تھا، امراء بھی بیٹھتے تھے۔ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ہیرے جواہرات سے پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، ندیاں جو اس پہ بنی ہوئی تھی وہ سچے موتیوں کی بنی ہوئی تھی، اور جب وہ دھوپ میں چمکا ہوگا تو وہ کیا سین ہوگا۔ لوگ حیران پریشان رہ گئے کہ یہ کیا ہے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اے اللہ تو نے یہ تمام لال و زر اور تاج و نگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں امت کو نہیں عنایت فرمائے بلکہ میرے دور میں عنایت فرمائے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں ہی تیری نگاہ میں مجھ سے کہیں زیادہ مکرم اور محبوب تھے۔ اب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں تو نے مجھے یہ سب کچھ اس لیے عطا کیا ہے کہ تجھے ان کے ذریعے میری آزمائش مقصود ہے۔ اس کے بعد وہ اتنا زیادہ روئے کہ ان کی شدت گریہ دیکھ کر لوگوں کو ان پر رحم آنے لگا۔ پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ وہ شام ہونے سے پہلے یہ تمام مال و زر لال و جواہر امت میں تقسیم کر دیں۔ اور شاعر نے کہا اسی کے سلسلے میں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ انشاءاللہ باقی واقعات نیکسٹ سیشن میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کافی سارے سیشنز ہوں گے اگر ہم ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.